अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने का दावा और वादा तो किया और फिर इकदाम भी उठाए गए। हुकूमत की जानिब से शेल्टर होम्स भी बनाए गए, जबकि एहसास प्रोग्राम जो गुरबत मिटाओ प्रोग्राम होगा ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया। मुल्क से गुरबत का खात्मा हो या ना हो, लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि मुल्क से गरीबों का खात्मा ज़रूर हो जाएगा। तो हुकूमत की मौशरी पॉलिसी क्या वाकई गलत है जैसा कि नाक़दीन कह रहे हैं, या फिर पॉलिसी क्या है, इसके असरात क्या होंगे? आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट लेकर नैब की टीम ने उनके घर पर छापा मारा, लेकिन कानून, जमहूरियत और आइन की पासदारी के दर्स देने वाले हमजा शहबाज ने खूब रेजिस्टेंस दिखाई और अपने मुहाफिजों से ही नैब के अहलकारों को ज़दोकोब भी कराया गया उनकी जानिब से। तो हम ये बात करेंगे कि ये इस स्टंट की आखिर ज़रूरत क्या थी और इतनी रेजिस्टेंस क्यों शो की गई, जबकि माजी में हमने देखा कि इनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें खुद बुला लेते हैं, हम खुद आगे गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं। तो ये डुअल गेम क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर एंड में हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के और हुकूमत गिराने का जो दावा उनकी जानिब से वेरी रिसेंट किया गया है, और आज की रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वाज़े उनको ये भी आंसर कर दिया है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप जेल जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब ताकि फौरन हम डिस्कशन को शुरू करें। सबसे पहले वी हैव इरशाद अहमद आरिफ साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। देन डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मौशआत हैं। एंड फरहान बुखारी साहब इज़ ऑल्सो विद अस। और इन द एंड हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। थैंक यू सो मच आप सब मेहमानों का। इरशाद साहब, क्योंकि आज नैब ने जो है वो गिरफ्तारी करनी थी हमजा शहबाज की, लेकिन खूब रेजिस्टेंस आई गेस इट्स अ बिग न्यूज़। तो इससे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर लूँ, उसके बाद फिर हम इकॉनमी से रिलेटेड टॉपिक शुरू करेंगे। आप जरा मुझे शॉर्टली बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने तो ये कहा था कि माजी में दावा किया था कि नैब जो है वो हमें ऐसे गिरफ्तार करने के बजाय बता दे, हम खुद आके गिरफ्तारी देंगे, लेकिन आज जब नैब ने घर जाके गिरफ्तारी करना चाहिए हमजा शहबाज की तो खूब रेजिस्टेंस हुई। ये क्या स्टंट था? ये तो इससे साबित नहीं होगा कि शहबाज शरीफ ने और नून लीग ने सिर्फ बातें की हुई थी। देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था आज सुबह 10 बजे। कल नोटिस जारी हुआ था और उन्हें कहा गया था कि आपके बारे में कुछ मालूमात हमें मिली हैं। आपके जो 2 ज़ाती मुलाजमीन गिरफ़्तार हुए हैं, एक का नाम कासिम है, कासिम कयूम है, और दूसरे का नाम फजल दाद है, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो आप आके वजाहत करें। क्योंकि जो इत्तलात उनको मिली हैं कि एक रमज़ान शुगर मिल का कोई मुलाजिम है, बिल्कुल अदना दर्जे का बेचारा, चंद हज़ार रुपये तनख्वाह पाने वाला, उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है जो करोड़ों अरबों की है, और रकम जो है वो ट्रांसफ़र हुई है इस कासिम कयूम के ज़रिए, फजल दाद के ज़रिए, वो अकाउंट्स में गई है हमजा शहबाज शरीफ के, सलमान शहबाज के। जब इनकी गिरफ़्तारी अमल में आई और तो फिर इनका जब रिमांड हुआ अदालत में, तो नैब ने अदालत को बताया, एहतसाब अदालत को, कि जनाब वाला अरबों रुपए मुंतकिल हुए हैं इन दोनों के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर, और फिर वो रकम वापस आई है शरीफ ख़ानदान के अकाउंट्स में। तो ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है कि एक मामूली मुलाजिम जिसकी तनख्वाह चंद हज़ार होगी, वो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये 2 लोग जो हैं ये पैसे लेते हैं मकसूद से, पैसे फिर भेजते हैं कभी किसी अकाउंट में कभी किसी अकाउंट में, और ये हमजा शहबाज साहब के एसेट्स में, असासों में इजाफ़ा हो रहा है कि वो 3 करोड़ के असासे ज़ाहिर करते हैं 2003 में, और वो अचानक 43 करोड़ हो जाते हैं। फिर वो, और ये वो दौर है जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बनते हैं। इसलिए दिखाई गई क्योंकि इतनी जो अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि अब ये जब केस बनता है तो वो मियाँ हमजा साहब को जब 10 बजे बुलाया जाता है वो नहीं जाते। उसके बाद नैब टीम जाती है, उनको वारंट लेके, चेयरमैन नैब के वारंट मौजूद हैं, वो लेके जाते हैं, और वहाँ जब जाते हैं तो उनके ज़ाती बॉडीगार्ड और उनके मुलाजमीन जो हैं वो मुज़ाहमत करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो रुकावट डालते हैं गिरफ़्तारी में, बाकायदा वो ज़दोकोब करते हैं। वो तस्वीरें वीडियो चल रही है जिसमें उसका कमीज़ फटी हुई है। जी। और मेरी इत्तला तो ये है कि वहाँ बाकायदा असला भी दिखाया गया नैब हुकाम को। अच्छा, तो उस सूरत हाल से बचने के लिए कि कहीं एक और सानिया मॉडल ना हो जाए, नैब टीम वापस चली गई। ठीक है। तो एक सियासतदान जो अपोजिशन लीडर है पंजाब का, वो ये काम क्यों कर रहा है, रजिस्ट क्यों कर रहा है, कानून के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
کہ اگر نیب کے لوگ بھی ڈٹے رہتے ہیں کہ ہم تو گرفتار کر کے جانا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا. یہ عجیب و غریب صورت حال ہے. بالکل ملک تو دیوالیہ ہو گیا اسی کرپشن اور منی لانڈرنگ کی وجہ سے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گا کہ ملک میں اگر اتنی بڑی جو ہے کرپشن ہوتی رہے, اتنی بڑی جو رقم کی منی لانڈرنگ ہوتی رہے, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اکانومی پہ؟ پرٹیکولر ہمارے ملک کی اگر ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ملک سے بہت زیادہ منی لانڈرنگ کے کیسز رپورٹ ہے, کرپشن بے انتہا ہے, کھا گئی ہے پاکستان کو, اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہے. تو اس کے ایفیکٹ کیا ہے؟ از اٹ پاسبل کہ ہم کبھی ان ناسور سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ تھینک یو. دنیا میں جہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ جس ملک میں بھی کرپشن وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. جب بھی یہ اس قسم کے منی لانڈرنگ ہوتے ہیں, ملک سے باہر پیسے چلے جائے تو ملک غریب ہو جاتا ہے. جب ملک غریب ہوتا ہے تو ملک کو چلانے کے لیے پھر ملک کو قرضہ لینا پڑتا ہے. جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو ہم پھر مقروض ملک ہو جاتے ہیں, اور پھر قرضے کی حد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حکومت کے پاس سوائے قرضوں کی ادائیگی کے واپسی کے لیے کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے کہ جو اپنے عوام پہ خرچ کرے, اپنے تعلیم پہ خرچ کرے, صحت پہ خرچ کرے, اور ملک کو ترقی دینے کے لیے ترقیاتی پروگرام کو چلائے. تو چونکہ یہ پیسہ ملک کا ہے, یہ ملک میں رہتا تو یہ ملک میں ایکٹیویٹی جنریٹ کرتا, اس سے اکانومی پھلتی پھولتی, یہ ملک اکانومی ایکسپینڈ کرتی. لیکن یہ ملک سے پیسہ نکل کر جب باہر چلا جائے تو ملک غریب ہو گیا. کسی کے گھر میں سے اگر آپ پیسہ نکال کے لے جائیں تو گھر غریب ہو جاتا ہے. پھر گھر کو چلانے کے لیے آپ قرض مانگتے ہیں اپنے دوستوں سے, اپنے کسی رشتہ داروں سے, اور اس طریقے سے ایک قرضدار کی طرح سے آپ اپنے ملک کو چلاتے ہیں. وہ ملک کبھی بھی جو ہاتھ پھیلانے والا ملک ہوتا ہے نا, وہ کبھی آنکھ اٹھا کر دنیا کے سامنے نہیں دیکھتا ہے. اور اس کی ایک اور بتا دوں آپ کو کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے دوست بھی آپ سے پیچھا چھڑانا شروع کرتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں تو وہ آپ کے ملنے سے انکار کرتے ہیں کہ یار یہ آئے گا اور یہ پیسے مانگے گا. یہ میں نے خود پرسنلی دیکھا ایئر 2000 میں 2001 میں کہ وہ حضرات, وہ امریکہ کے لوگ جو تھے ایڈمنسٹریشن کے, وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ بڑا غریب ہو گیا ہے, سب کی حالت, معاشی حالت خراب ہے, یہ آئیں گے اور پیسے مانگیں گے. لیکن جب ملک کی اکانومی چلنے لگی ٹھیک سے, اور یہ ملک کی اکنامک گروتھ جو ہے 6%, 7%, 8% پہ جب ہونے لگا تو یہ لوگ پھر بریک فاسٹ میٹنگ کے لیے خود ہوٹل میں چل کر آیا کرتے تھے. تو یہ ملک کی فارن پالیسی بدل جاتی ہے اس پہ, کیونکہ جو مانگنے والا ملک ہوتا ہے دنیا اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتی ہے, وہ اس کو پرابلم کنٹری تصور کرتی ہے, اس سے جان چھڑاتی ہے. تو اس ملک کی فارن پالیسی ویزاویز ہم جیسے ملکوں کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ملک کی اکانومی ایکسپینڈ کر رہی ہے, کرپشن کم ہے اس ملک میں, وہ پیسہ ملک میں لگ رہا ہے, اکانومی ایکسپینڈ کر رہی ہے, تو دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ ایک اپورچون کنٹری ہے, اپورچونٹی ٹو ڈو بزنسز اویلیبل ان دس کنٹری. ڈاکٹر صاحب ساری فارن پالیسی بدل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹے سے سوال, یہ 8 مہینے موجودہ حکومت کو ہوئے, گیس کی قیمتیں بڑھائیں, بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, روپیہ جو تھا ڈی ویلیو ہوا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو کنٹرول کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی, یا ماضی کے اثرات سے ابھی موجودہ حکومت نجات نہیں پا رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور کس طرح سے اس صورتحال کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دونوں ہی چیزیں ہیں. ماضی کے اثرات سے بھی نمٹ رہے ہیں, کیونکہ غالباً اس حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ اکانومی اتنے برے حالت میں ہے. جب وہ آ کر بیٹھے اور فائلیں دیکھی تو اندازہ ہوا کہ جو ہم سوچ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ خراب ہے. تو یہ ایک شوق تو ان کو لگا ہے, اور اس شوق سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک IMF کے پاس جاتا ہے تو پالیسی انیشیٹو ان کے ہاتھ سے ختم ہو جاتی ہے. جو پیسہ دینے والا ملک ہے اس کی پالیسی چلتی ہے. پاکستان کے منسٹری آف فائنانس کا کام جو ہوگا وہ صرف اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور ان کو جواب دینا ہے ہر کوارٹر میں کہ جی دیکھیں ہم نے یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کر دی ہے, اور بالکل جو آپ نے کہا تھا ہم نے اسی طریقے سے کیا ہے. وہ اگر سیٹسفائیڈ ہو گئے تو پھر آپ کو اگلا قسط ملے گا. تو ہم قسط وائز زندگی گزاریں گے,
اس سے زیادہ ہیومیلیشن ہو نہیں سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے, فرحان بخاری صاحب کا ٹیک لیں. جی میری عرض یہ ہے کہ کئی پالیسیز کا تعلق اس وقت آئی ایم ایف سے ہے, یقینی طور پہ ہے, اور ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ حکومت یا کوئی بھی وزارت خزانہ جب ایسا مقروض ملک چلانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ آئی ایم ایف کا کلائنٹ بن جائے, تو پھر ان کی اپنی سخت پالیسیز بنانے کی تو ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے, اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں. حالات جیسے ہیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال تک جو کہ سابقہ حکومت تھی ان کا آخری اکنامک سروے آیا, اس میں جو اعداد و شمار تھے وہی بحران کی شکل, بحران کی کیفیت بتا رہے تھے. گزشتہ 5 سال میں, حکومت کے آنے سے پہلے 5 سال کے دور میں, جبکہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنی ایک ضد کے نتیجے میں روپے کے ایکسچینج ریٹ کو ایک مقام پہ رکھا, پاکستان کی ایکسپورٹس کریش ہو گئیں. اور یہ نہ کوئی پی ٹی آئی نے آ کے بتایا, نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ پچھلے سال کا اکنامک سروے اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ پی ایم ایل این حکومت کا آخری اکنامک سروے تھا, اس میں 5 سال کے ایکسپورٹ فگرز ہیں جو نواز شریف صاحب کے آنے پہ پہلے سال میں جو پاکستان کی ایکسپورٹس تھیں جو وہ چھوڑ کے گئے وہ اس سے کم تھیں. تو بحران ایک دن میں نہیں آیا یا ایک مہینے میں نہیں آیا. میرے خیال میں حکومت کی یہ تو کوتاہی ہو سکتی ہے کہ حکومت شاید لوگوں کو اپنے آنے سے پہلے تیار نہیں کر سکی کہ آگے بہت مشکلات ہوں گی, اور پچھلے چند مہینے میں 7-8 مہینے میں بھی جس قسم کی تیاری کرنی چاہیے اب آ کے کچھ عرصے سے بحران کی بات ہو رہی ہے, ورنہ یہ تو بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ انہیں ایک کرائسس کی صورتحال تو بہرحال انہوں نے انہیرٹ کی ہے. اس میں اوپر سے آئی ایم ایف کا جو کہ کوئی آسان حل نہیں ہے, اور دنیا کی تاریخ میں بیشتر ممالک جنہوں نے آئی ایم ایف سے پیسہ لیا ہے انہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ہے. یہ پاکستان کی کوئی ایک پہلی دفعہ یہ صورتحال نہیں ہوئی. ٹھیک ہے فرحان بخاری صاحب, آپ کا ٹیک آ گیا. ہمارے پاس جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, آپ فرمائے گا. آپ کو بھی یاد ہوگا آرمی چیف نے کہا تھا کہ اگر کسی ملک کی معاشی صورتحال بگڑ جائے تو اس کا ملکی دفاع بھی مشکل میں پڑ جاتا ہے. اب تو پاکستان معاشی صورتحال جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کشیدہ, تو پھر آگے کیا بنے گا؟ دیکھیے کافی سارے پہلو تو ہمارے دوستوں نے, ڈاکٹر صاحب نے بھی اور بخاری صاحب نے بھی بیان کی. میں چند ایک چیزیں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مائک پمپیو نے یہ گورنمنٹ جب آئی ہے تو اس وقت ہی ایک اعلان کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے کہیں گے کہ پاکستان کو وہ قرضے نہ دے, تاکہ پاکستان یہ پیسے لے کر چین کے ساتھ جو اس کے معاملات ان کو نہ سواری ہے, چین کا جو قرضہ ہے اس کو واپس نہ کرے. جو اس میں سیاست انوالوڈ ہے, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا یا پاکستان کا اس طریقے سے مقروض ہو جانا پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے. دوسری طرف اس وقت تقریباً ایک نیئر بلڈ اپ کی صورتحال ہے بھارت کے ساتھ. کل بھی ان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ان کا جو بعد میں بیان جاری ہوا ہے, اس بیان نے ایک جو صورتحال بیان کیا اس کا لگتا یوں ہے کہ وہ پاکستان کو, کیونکہ آپ جب فوجیں آ کے آمنے سامنے بیٹھ جاتی ہیں, ڈپلائر ہو جاتی ہیں, تو یہ فوج کے اوپر جو خرچہ ہے جو آپ کا ایکسپیکٹڈ ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس سے ڈیلی کے حساب سے. تو یہ ایک آپ کا جو پہلے نہیں پلانڈ ہوتا, یہ سڈنلی یہ جو آپ کے اوپر خرچے پڑتے ہیں یہ الگ اس سے جو آلریڈی ویک اکانومی ہے اس کے اوپر یہ بوجھ الگ بڑھتا جا رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ اصلاحات کیوں نہیں ہو رہی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس یا آنے والی چند حکومتوں کے پاس بھی کوئی ایسی سپیس نہیں ہوگی. وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم شاید ہماری یادداشت بہت تھوڑی ہے. پاکستان کو اس صورتحال میں پہنچانے میں جو باقی لوگوں جو کردار دہائی ہے, جو آئی پی پیز پاکستان نے لائن 90 کی دہائی میں, اور جن کے ساتھ جس قسم کے معاہدات کیے گئے اور جس قسم کی وہ ہمارے ساتھ واردات ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ, اس کا خمیازہ ہماری اکانومی اب بھی بھگت رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پاور ایک تو تھی بہت کم, پھر قیمت اتنی زیادہ ہے اس کی کہ یہ آپ کی انڈسٹری آپ جو مرضی کر لیں وہ وائبل نہیں رہتی. اس سے آپ کی جو ایگریکلچر وائبل نہیں رہتی. ہم تو ایک آدمی کا رونا رو رہے ہیں, غربت کا رونا رو رہے ہیں. آپ کی غربت بڑھے گی جو میرا اندازہ ہے اس سے کہ جب آپ کی ایگریکلچر ڈاؤن ہو رہی ہے لگاتار, اس کو اور وجوہات بھی ہیں, لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, اور آپ کی جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے, انڈسٹریل جہاں طریقے سے آپ کی مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے وہ اول تو ہے نہیں, جو ہے وہ اتنی لمیٹڈ ہے اسکوپ میں, یعنی ٹیکسٹائل کی, کہ اس کی مارکیٹ بھی آپ کے پاس بہت کم ہے.
تو اور قیمتیں اتنی آپ کی کمپیٹیٹو نہیں رہیں جس کی وجہ سے آپ کے مسائل اور بڑھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان چیزوں کا سارے عوام سے شیئر کرنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ اس معاملات سے میں کیسے نکالیں گے. حل کیا ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اس سچویشن سے, اس پر بھی ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر اشفاق پلیز آپ کامنٹ کیجئے گا. آئی گیس آپ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو نہیں جانا چاہیے. آپ پرٹیکولر سے اپوز کیوں کر رہے ہیں اور یہ بھی بتائے گا بہتری کی کوئی آپ کے ذہن میں ہے سولوشنز کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیشہ سیاسی پروگرام ہوتا ہے. یہ وہی آئی ایم ایف تھی جو پچھلی حکومت کے ساتھ میں ان کا ایک ڈیفرنٹ رویہ تھا. کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کوئی ملک اپنی کرنسی کو اپریشیٹ کر دے اور اس کے بعد فکس بھی کر دے, وہاں پر فکس ایکسچینج ریٹ مینٹین کرے, جو پچھلی حکومت میں ہوا اور انہوں نے آنکھ اور کان بند کر کے رکھا ہوا تھا. پروگرام امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا, ان کو ویور مل جاتے تھے. 15 ویور ملے ایک پروگرام میں, کبھی آئی ایم ایف کی تاریخ میں اتنے ویور کسی کو نہیں ملے. تو یہ ایک سیاسی پروگرام تھا. اس حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف کا ٹریٹمنٹ اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ سے بھی بدتر ہوگا. کچھ باتیں ابھی جنرل مصطفیٰ صاحب نے بتائی ہے, مائک پومپیو کا حوالہ دیا انہوں نے. دیکھیں جب اس لیول پہ اتنے بڑے لوگ جو ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اتنے ہائی لیول لوگ اگر یہ بات کریں کہ میک شیور, میک نو مسٹیک, وی ول ناٹ الاؤ آئی ایم ایف ٹو لینڈ منی ٹو پاکستان سو دیٹ دے کین ریپے چائنیز ڈیٹ, یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں تھی کہ جیو پولیٹیکل حالات جو ہیں یہ اس ریجن کے بدل گئے ہیں. پاکستان کے ریلیشن شپ یو ایس کے ساتھ آج وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھا. تو اس لیے آئی ایم ایف کا رویہ اس حکومت کے ساتھ بالکل ڈیفرنٹ رویہ ہے. اور یہ بات وزیر اعظم نے بھی کہی تھی غالباً جب یہ انوائز کی کانفرنس تھی اسلام آباد میں منسٹری آف فارن افیئرز میں, تو یا وہاں کی تھی یا وہاں سے نکلنے کے بعد پریس کے ساتھ بات کیا تھا انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں. شارٹلی یہ بتائے گا پھر ہم پاکستان کیوں اویل کرنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کی آپشن, اتنا پاکستان مجبور ہو گیا ہے جبکہ سننے کو یہی مل رہا ہے. اور متبادل لاہ عمل کیا ہے اگر ایگزیکٹلی, اور یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ دوست ممالک قرض بھی دے رہے, جب یہ سچویشن بھی ہے تو پھر ہم کیوں اتنے ہیلپ لیس ہیں کہ بس لاسٹ آپشن یہی ہے کہ ہمیں اویل کرنی ہے بائی اینی مینس. دیکھیں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ان سب چیزوں کے اتنی اکنامکس کی اور یہ آئی ایم ایف اور اس کی کمپلیکیشنز کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے تجربہ, لہذا وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ایسے لوگوں پہ جنہوں نے یہ ڈے ون سے کہنا شروع کیا کہ وزیر اعظم صاحب اگر آئی ایم ایف میں نہیں گئے تو ہم مارے جائیں گے. میں واحد آدمی تھا جو اس پریزنٹیشن بھی میں نے دی جہاں یہ باقی لوگ بھی بیٹھے تھے کہ سر اگر آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ تباہی ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہی تھی اوپننگ ریمارکس میں. یہ مشکلات ہوں گے عوام پہ. یہ عوام آپ کے ووٹر ہیں, اس عوام نے آپ کو الیکٹ کیا اور ملک کا پرائم منسٹر بنایا ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا ہے, نہ آئی ایم ایف نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. آپ اپنے اس ووٹر عوام کو اس آئی ایم ایف کے سامنے کھڑا کر دے رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, یہ بیچارے پستے رہیں گے. تو آپ تھوڑی سی محنت کر لیں, آپ اپنے اقدامات تو کریں. اگر اس سے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر جائیں ایز اے لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ. تو پھر میں نے بہت سارے اقدامات سجیسٹ کیے کہ جی یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں سپٹمبر 2018 کی, آج سے تقریباً 7-8 months پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ آپ امپورٹ کمپریشن پالیسی اپنی لائیں. آپ دیکھیں کہ 5-6 ایسے آئٹم, صرف میں نے 5-6 آئٹم کی بات کی تھی کہ آپ 5-6 آئٹم لے لیں جو نان ایسنشل آئٹمز ہیں. اس کے اگر ہم نے 1 سال امپورٹ نہیں کیا تو پاکستان میں کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. جس کا میں نے اگزامپل بھی دیا تھا کہ آپ کے سیل فون ہیں جو تقریباً $1 بلین کے آپ امپورٹ کرتے ہیں. 1 سال اگر آپ امپورٹ نہیں کریں گے تو پاکستان میں کوئی قیامت نہیں برپا ہو جائے گی. جس ملک کا وزیر اعظم باہر کے ملکوں میں جا کر ڈالر لا رہا ہو, اس ملک کے عوام جو ہیں 2,000 cc کی گاڑی امپورٹ کر رہے ہوں, یہ کوئی زیب دیتا ہے اس ملک کو؟
تو میں نے کہا تھا کہ آپ 1 سال کے لیے گاڑی کی امپورٹ پہ پابندی لگا دیں کہ جو بھی امپورٹ کرے گا حکومت پاکستان ڈالر نہیں دے گی اپنے ریزرو سے. اسی طریقے سے 3-4 اور آئٹم لے لے, یو کین سیو $6 to $7 billion. کچھ توجہ دیں اپنے ایکسپورٹس کی طرف میں, کچھ آپ ریمیٹنس کو بڑھانے کی طرف توجہ دیں. اور یہ 1 درجن میں نے اور سجسٹ کیے تھے فائنینشیل فلوز کے لیے کہ آپ یورو بانڈ فلوٹ کریں, آپ سکوک فلوٹ کریں, بہت ساری چیزیں تھیں. سجیشنز دیے اور سجیشنز پر کیا آنسر آیا, انسٹنٹ فیڈ بیک. یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے, چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, آپ فرمائے گا اگر حکومت اپنی انہی پالیسیز کو کنٹینیو کرتی ہے اور گروتھ ریٹ کی بھی یہی سچویشن رہتی ہے, تو پھر آئندہ چند سالوں میں ہم پاکستان کی معاشی صورتحال کو کیسا دیکھیں گے؟ دیکھیں, جب بھی ہم IMF کے پروگرام میں کوئی ملک جاتا ہے تو اس سے جو IMF کا پروگرام ہے وہ بیسیکلی اینٹائی گروتھ پروگرام ہوتا ہے. اوکے. اس کے ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ جی بس گروتھ کو سلو ڈاؤن کرو تاکہ لوگوں کے ڈیمانڈ کم ہو جائے. تو اس کو ڈیمانڈ کو کم کرنے کی پالیسی کی جاتی ہے. جب ڈیمانڈ آپ کم کرتے جائیں گے تو جو اب ہمارے پیداوار جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے کوئی ایدی سینٹر تو نہیں کھولا ہوا ہے کہ جی آپ کی ڈیمانڈ نہ ہو لیکن پھر بھی آپ چیز کو پروڈیوس کرتے چلے جائیں, تو وہ اپنے پروڈکشن کو بھی گرا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکانومی سلو ڈاؤن ہو جائے گی. یہ 3.5-4% کے رینج میں یہ گرو کرتی رہے گی. اور اس سے کیا اس کی امپلیکیشنز ہوگی؟ اس کی امپلیکیشنز یہ ہوں گی کہ ہر سال ہمارے یہاں تقریباً 1.5 ملین کے قریب نوجوان جاب مارکیٹس میں آتے ہیں. ان لوگوں کو اگر نوکری آپ نے دینی ہے تو آپ کی اکانومی شوڈ گرو بائی 7 to 8% پر annum. اگر یہ 3.5 اور 4% سے گرو کرے گی تو بائی ڈیفینیشن more than half of the people, young men, will not get the jobs. ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی. تو یہ پول آف ان امپلائڈ جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ آج بھی دیکھیں کہ جو کم پڑھا لکھا ہے اس میں بے روزگاری کم ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ تعلیم یافتہ ہوتا جاتا ہے بے روزگاری کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. آج گریجویٹ ان امپلائمنٹ ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ تقریباً 22-23% ہے پاکستان میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن بڑھتا ہے, سسٹم کے خلاف نفرت ابھرتا ہے, یہ بریڈ کرتا ہے سوشل انریسٹ کو ملک میں. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ہم دیکھیں گے آگے میں اسی قسم کی چیزیں ہوں گی. اور پھر یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کے کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ نے صرف اپنی پالیسی جو ان کے بنائے ہوئے ہیں, جو ٹارگٹس ان کے دیے ہوئے ہیں, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور ان کو جواب دینا ہے کہ سر یہ دیکھیں یہ ہم نے کر دیا. اور اس سے کبھی بھی بجٹ کا خسارہ کم نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس پہ ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا ہے. جب آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتے ہیں 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانے سے 0.5% ورتھ آف جو بجٹ ڈیفیسٹ وہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کے ابھی تو تقریباً 11.25% پہ لے آئے ہیں. پتہ نہیں آگے اسٹیٹ بینک کہاں لے کر جائے گا اس کو. تو جتنا آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھائیں گے گورنمنٹ کے کاسٹ آف بورنگ جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. معاشی صورتحال جو بگڑی اور عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. شارٹلی ڈاکٹر صاحب جسٹ ون لائنر آنسر دیجئے. وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو چاہیے وہ گھبرائے نہ. اب عوام تھوڑی پریشان ہو جائے, گھبرا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہے پرائم منسٹر پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ایک ایسی پرسنالٹی ہے, چاہے آپ ملک کے اندر جائیں یا باہر میں جائیں. میں ابھی ایک باہر میں تھا, مسقط عمان سے ابھی آیا ہوں, لیکچر دینے کے لیے گیا تھا. آپ یقین کریں کہ وہاں پاکستانی تھے, وہ پوجا کرتے ہیں ایک طریقے سے, لفظ میں ڈیلیبریٹلی استعمال کر رہا ہوں, کہ اتنی آئیڈیلائز کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کو. ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان تمام مشکلات کے باوجود آج پاکستان کے عوام, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان کے باہر ہیں, وہ ایک شخصیت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں نکالے گا اس پرابلم سے, اور وہ ہے ہمارا ملک کا پرائم منسٹر عمران خان. بالکل امید ہے وابستہ پہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ لوگ انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی اور سارے لوگ جو ہیں وہ جو سپورٹرز اور فالوورز ہیں عمران خان کے وہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. پھر ثمرات تو اس کے اچھے آئیں گے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا ہے. اب اپنے نیکسٹ ٹاپک کی جانب ہم بڑھتے ہیں. ارشاد صاحب آپ بتائیے گا کہ نیب تو گرفتاری کرنے کے لیے گئی تھی اور حمزہ شہباز کی جانب سے بڑی ریزسٹنس ہوئی ہے,
تو یہ ریزسٹنس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ کیونکہ پہلے تو بڑھ کے یہی ہم سنتے آئے کہ ہمیں بتا دیتے ہم خود آ کے گرفتاری دے دیں گے، لیکن جب گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ریزسٹنس ہوئی، کیونکہ گرفتاری تو ہونی ہے، یہ تو نہیں ٹلنے والی۔ دیکھیے اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے، میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو ورلڈ بینک کے حکام ہمارے پاس آئے کہ جی وہ ایک تو پہلے جو قرضے آپ نے لیے تھے ان کا کیا بنے گا، وہ آپ دیں گے، بنگلہ دیش دے گا، اور دوسرا آگے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جی ایوب خان نے اور یحییٰ خان نے آپ کی پالیسیوں پر عمل کیا اور پاکستان میں ترقی کا عمل بھی شروع ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک احساس محرومی پیدا ہوا مشرقی پاکستان میں، کیونکہ آپ نے کچھ چیزیں ایسی سجیسٹ کی تھیں جس پر عمل کی صورت میں احساس محرومی پیدا ہونا تھا۔ پاکستان دو حصے ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ آپ ہم سے کچھ مانگیں، ہمیں آپ سے مانگنا چاہیے کہ اس کا جو خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا آپ کی پالیسیوں کا، آپ ہمیں کچھ دیں۔ تو یہ ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، یہ ایک ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، یہ کبھی بھی ہمیں ترقی کی طرف گامزن نہیں کر سکتے۔ ایک آدھ کے سوا کوئی دنیا میں مثال ہے ہی نہیں، برازیل کی مثال ہے، کئی اور ملکوں کی مثال ہے کہ جہاں تباہی ہوئی۔ اب آتے ہیں میں اس سوال کی طرف، دیکھیں نیب گرفتاری کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو نیب ہمیں بتا رہا ہے اس کی روشنی میں تو لگتا یہ ہے کہ جس طرح کا سکینڈل سندھ میں آیا ہے، اومنی گروپ کا، زرداری گروپ کا، جعلی اکاؤنٹس کا، اس جیسا ایک سکینڈل پنجاب میں آ رہا ہے، اور شریف خاندان اس میں الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے ملازمین کے نام پر پیسہ یہاں سے لیا جا رہا ہے، بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے، پھر وہ واپس آ رہا ہے۔ نیب کتنے پیسوں کی ریکوری کا بتا رہی ہے؟ 85 ارب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 85 ارب کا یہ سکیم ہے، ریکوری کا نہیں کہہ رہے، یہ 85 ارب کا ایک کیس میں، یہ جو قاسم قیوم اور فضل داد کا کیس ہے، اس میں 85 ارب کا انہیں لگ رہا ہے۔ اگر یہ مزید آگے بڑھتا ہے تو کئی اور بھی، کیونکہ ہو یہ رہا ہے، جو عجیب حیران کن بات ہے کہ ان لوگوں کے شناختی کارڈ استعمال ہوئے ہیں جن کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ وہ پیسے لے کے باہر جا رہے ہیں، وہ پیسے وہاں سے ادھر بھیج رہے ہیں۔ یعنی جس آدمی نے زندگی بھر جہاز پہ سفر نہیں کیا، وہ لندن میں بیٹھ کے وہاں سے کروڑوں روپے بھیج رہا ہے، لاکھوں ڈالر بھیج رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے۔ فرحان بخاری صاحب، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو تو کوئی نہیں بھولا۔ آج اگر حمزہ شہباز کے محافظوں نے ریزسٹنس کی ہے اور نیب کے اہلکاروں کو مارا کوٹا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، لیکن نیب اہلکاروں نے آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کی، آپ کو لگتا ہے کہ وہی ماڈل ٹاؤن کا جو سین ہے وہی انہوں نے ریکال کیا کہ اگر کسی قسم کا کوئی کلیش سین ہو سکتا ہے، اوپن فائر ہو جائیں اور پھر الزام تراشی اور کہاں تک بات چلی جائے، اسی کو روکا گیا؟ جی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کیا وجہ تھی کہ نیب کے اہلکار وہاں سے واپس مڑ کے آ گئے اور انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ پاکستان کی ریاست جس طرح سالہ سال میں کمزور ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی اشرافیہ نے قانون کو نہ صرف یہ کہ اپنے تابع کرنے کی بار بار کوشش کی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون واقعی ان کے تابع ہے اور آئین اور قانون باقی مملکت کے لیے ہوگا، غریب لوگوں کے لیے ہوگا، متوسط آمدن رکھنے والے لوگوں کے لیے ہوگا، جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ آئین اور قانون ہوگا ان کے، لیکن جو ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہیں ان کے لیے آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک کہ ہم اس سوچ کو بدلیں گے نہیں، اور اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ ریاست کو اور ریاستی اداروں کو اپنا لوہا منوانا پڑے گا، قانون اور آئین کی ریٹ امپوز کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کریں گے تو پاکستان مستقبل میں ماضی کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہوتا جائے گا، اور اس وقت بھی پاکستان کی ریاست کئی شعبوں میں خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی گھمبیر معاملہ ہے، یہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں یا کسی اور پارٹی کے ہوں یا کوئی تیسری پارٹی کے ہوں، پارٹی سے تو یہ بالا تر معاملہ ہے، یہ تو ریاست اور ریاست کی ریٹ کا معاملہ ہے، اسے اتنا لائٹلی نہیں لیا جا سکتا اور اس معاملے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنا چاہیے۔
ورنہ اس کے نتائج ماضی کے مقابلے میں پاکستان کے مستقبل کے لیے زیادہ بولے بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ مسائل جو ہیں وہ اس کے نتائج گھمبیر آ سکتے ہیں؟ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ شریف خاندان کو تو اچھا خاصا ریلیف مل رہا تھا، نام ای سی ایل سے نکل رہے ہیں، بیل ہو رہی ہے، لیکن آج کی ریزسٹنس دکھانے کے بعد اور کسی ادارے پر عدم اعتماد کا جو اظہار کیا گیا نون لیگ کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ واپس جا رہے ہیں اسی طرف ریزسٹنس کی طرف اور مخالفت، اور جو ان کا ایز ہے وہ ختم ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کوئی سیاسی ریزسٹنس نہیں شو کیا گیا. یہ جتنا منی لانڈرنگ جتنا بڑا جرم ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. یہ آپ کے میری نظر میں اس سے دو تین پہلو ہیں. ایک تو جو یہ عام طور پہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا نون لیگ کا ایک کیمپ کہ ڈیل ہو گئی ہے یا ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ ہے، وہ نہ صرف زائل ہو گیا ہے بلکہ آج اس پہ اور کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے سارے واقعے نے ہمارا جو نظام عدل ہے بحیثیت مجموعی اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. یہ کوئی 1:30-2 بجے کا واقعہ ہے دن کا جب یہ ہوا ہے. ابھی 7-8 بجنے کو آئے ہیں. آج تک جو ملزمان ہیں یا جن لوگوں نے کارروائی کی وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ ہماری پولیس کہاں پر ہے؟ ہماری پنجاب کی حکومت کہاں پر ہے؟ اب جو آپ ماڈل ٹاؤن کا قصہ بات کر رہی تھی نا، ان کا مقصد اس سے بڑا تھا. وہ تو لوگ نہتے لوگ تھے، وہاں پہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. یہ تو انہوں نے مظاہرہ یہ کیا ہے کہ جس کے پاس جتھا ہے جو مرضی چاہے وہ کر لے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کریں گے. اس کے بعد ان کی لیڈرشپ کے بیانات بھی آئے ہیں اگر گرفتار کیا گیا تو ہم اس کا ریئیکشن دیں گے. مطلب یہ ہے کہ حکومت اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی، اور اب جو جتھے دار جو بھی چاہیں گے وہ کریں گے، اور حکومت کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ بہت خطرناک رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے. اور جو ان کی کوشش یہ تھی کہ چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے ہم ایک کیوس کی سچویشن کریٹ کر دیں گے، اور کل کو جس طریقے سے پیپلز پارٹی بھی شور مچا رہی ہے اور نون لیگ بھی شور مچاتی ہے، تو ملک میں جو کیوس سچویشن کریٹ ہوگی تو اس سے جو ملک کو نقصان پہنچے گا آج کے حالات میں، جس طریقے سے ہم دشمن کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں، دنیا ہمارے جو اکنامیکلی ہمیں کمزور کر رہی ہے، تو 5th جنریشن وارفیئر کی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے ملک کو اندر سے کمزور کرنا، اس قسم کی کیوٹک سچویشن کریٹ کر دینا، اور جہاں پہ لا اینڈ آرڈر نظر نہ آئے، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایک آرگنائز سسٹم آپ کو ایٹ ورک نظر نہ آئے. اس میں حکومت کی بھی کمزوری ہے بہت زیادہ، اور جو ہمارے جو سیاسی عمل ہے اس کو دھچکا بھی لگا ہے. اور میں پھر یہ دہراؤں گا کہ آج بدقسمتی سے ہمارا جو نظام عدل ہے وہ خود ایک کٹہرے میں کھڑا ہے، اور مجھے اس وقت تو مجرم نظر آ رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، کیا پیپلز پارٹی اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ حکومت گرا سکتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ارشاد صاحب آپ بتائے گا کہ آج کے نیب کے چھاپے کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی جانب، ایک تحریک ہونے جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ایک طرف نون لیگ کی پکڑ دھکڑ شروع ہونے والی ہے، نیب پکڑ رہی ہے، پھر پیپلز پارٹی کی تحریک، یہ دونوں مل بیٹھ سکتے ہیں فیوچر میں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اردو کا شعر ہے، آ اندلیب کریں مل کے آہوزاریاں. یہ آہوزاری جو ہے دونوں طرف سے ہے، لیکن تحریک کس بنیاد پر؟ یعنی کرپشن بچاؤ تحریک میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں چل سکتی ہے. اور کوئی ایشو حکومت اپوزیشن کے پاس اس وقت تک نہیں. مہنگائی کی جو بات کر رہے ہیں، اگر تو اس سے پہلے یعنی عمران خان سے پہلے نواز شریف کی حکومت نہ ہوتی اور نواز شریف سے پہلے زرداری کی حکومت نہ ہوتی تو ان کی بات سنی جاتی، لوگ مانتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ درست کہہ رہے ہیں، انہیں بڑی ہمدردی. وہ کہتے ہیں جی آپ کے دور میں بھی تو ہمیں بے روزگاری ملی، مہنگائی ملی، کرپشن ملی، اور ذلت اور رسوائی ملی، لا قانونیت اور قانون شکنی ملی، لوٹ مار ملی. اب آپ کس منہ سے ہمیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں اور تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کی جان بچ جائے، آپ کی چمڑی بچ جائے، آپ کی دمڑی بچ جائے. میرا نہیں خیال کہ کوئی تحریک کی صورت ہو سکتی. ہاں یہ ملیں گے، ملے ہوئے پہلے بھی تھے، یہ سیم پیج پر ہیں، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے. تحریک والی بات تو ایسے یہ صرف دباؤ کا حربہ ہے. یہ حکومت کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، عدلیہ کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، نیب کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے، قوم کی بقا کا سوال ہے، تو میرا نہیں خیال کہ
کوئی پاکستان کا ادارہ اتنا احمق اور بیوقوف ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی جنہوں نے ملک کو لوٹا بھی ہے, ملک میں بد نظمی بد انتظامی پیدا کی ہے, ان کی بات سنے گا اور موجودہ حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہے گا. موجودہ حکومت اگر غیر مستحکم ہوگی تو اپنے اقدامات کی وجہ سے, اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوگی, اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں بھی کرپٹ عناصر کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا تو وہ پھر عدم استحکام کا باعث بنیں گے. اپوزیشن میں نہیں سمجھتا کہ غیر مستحکم کر سکتی ہے. اور یہ جو نیا ایک پنڈورا باکس کھل رہا ہے شریف خاندان کے حوالے سے, پہلے الزام ویسے تھا, یہ 90s میں جو کیس تھا وہاں اسحاق ڈار پہ بنا تھا, حدیبیہ کیس جو ہے اس میں بھی منی لانڈرنگ کا ایشو تھا. لیکن اب یہ تو تازہ ترین بات ہے کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور ریفرنس دائر ہوتے ہیں, گرفتاری تو دیکھیں آج نہیں تو کل وہ تو ہونی دینی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کو ثبوت دینا چاہیے, پنجاب پولیس کو, کہ وہ اس کا وجود ہے اور پنجاب میں ریٹ آف گورنمنٹ ہے. اگر آج یہ نہیں ہوگا تو کل کوئی دوسرا کرے گا, پرسوں تیسرا کرے گا, جہاں حکومت کے وہاں سے وہاں اپوزیشن کے بھی. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, آپ فرمائے گا کہ پارلیمنٹ کا راستہ بھی تو ہے اگر اپوزیشن کو پریشر ہی بلڈ کرنا اور واقعی حق اور سچ کی بات کرنی ہے, عوام کی فلاح کی بات کرنی ہے, معاشی صورتحال اگر حکومت بگاڑ رہی ہے انٹینشنلی, تو اس بات کو تو پارلیمنٹ کے فورم پر بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اپوزیشن تو وہاں بھی یونائٹ ہو سکتی ہے. تو وہاں کا راستہ سمجھ نہیں آتا اپوزیشن کو, سڑکیں ہی سمجھ آتی ہیں. دیکھیے ایشو جو ہے نا, ایشو یہ ہے کہ ایک جرم کو چھپانے کے لیے آپ سیاست کا سہارا لے رہے ہیں, اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو اس ملک کا سب سے محترم ادارہ ہونا چاہیے تھا, سب سے بالادست ادارہ ہونا چاہیے تھا, جس کو آئین کے تحت اس ملک میں قانون سازی کا اختیار حاصل ہے اور وہ اپنے قوانین سے اس ملک کا نظام وضع کرنے کی ذمہ داری ہے اس کو ہم نے irrelevant کر دیا اوور دی ایئرس. اور اس سے چاہے وہ زرداری صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے نہ تو کوئی قانون سازی کی ہے, اگر کی ہے تو اس وقت کی ہے جب ان کے اپنے مفادات کو خطرہ پڑا ہے. اس لیے پارلیمنٹ کا جو اپنا ایک وجود ہے اور جو پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے, اس کا دوسرا جو بہت بڑا ایک نقصان یہ ہوا 18ویں ترمیم کے ذریعے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہمارے ہیں وہ تقریباً میں یہ لفظ استعمال تذیق کے لحاظ میں نہیں کر رہا, صرف میں ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے سے بہتر لفظ نہیں آ رہا, وہ 3-4 ہستیاں جو پارلیمنٹ میں جو پارٹی لیڈرز ہیں, ایک طرف زرداری صاحب ہیں, دوسری طرف یہ شہباز شریف صاحب ہیں اور یہ عمران خان صاحب ہیں, ان کے ہاتھوں میں تقریباً ایک کٹ پتی سے زیادہ یا مورے کی حیثیت سے زیادہ حیثیت نہیں رہی ان کی. تو اس پارلیمنٹ کے پاس لے بھی جائیں گے تو بات کچھ ہوگی نہیں. یہ عوام کو اسی لیے بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اگر زرداری صاحب لیڈ کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کوئی تحریک یا لانگ مارچ چلاتی ہے اسلام آباد تک, تو یہ تحریک کامیاب ہوگی, اور کیا نون لیگ بھی ساتھ ان کو جوائن کر سکتی ہے؟ جی پہلے تو میں آپ کی توجہ ایک اور معاملے پہ دلانا چاہوں گا. ابھی ہماری اسکرین پہ ٹکر یہ چل رہا تھا, قاسم سوری صاحب ہیں پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے, ان کے حوالے سے کہ جی آج جو واقعہ یہ ہوا حمزہ شہباز صاحب کے معاملے میں یا ان کے بارے میں, یہ نیب کا ذاتی معاملہ ہے. سوری صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نیب کا ذاتی معاملہ نہیں ہے, نیب کوئی فرد نہیں ہے, یہ کوئی افراد کا نام نہیں ہے, یہ مملکت پاکستان کی ریٹ کا معاملہ ہے, یہ ریاست پاکستان کی ریٹ کا معاملہ ہے. تو اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے کر میرے خیال میں ذمہ دار لوگوں کو ایک معاملے کو مزید کنفیوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ عام لوگ پھر یہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں بات. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم کی 40ویں برسی تھی, اس موقع پہ ایک سامنے یہ اعلان آیا ہے, اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی پارٹی کون سی پارٹی رہ گئی ہے؟ یا تو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی ہوتی تو وہ بات ہی کچھ اور تھی. اب تو یہ سندھ تک کنفائنڈ ہیں, اور وہ بھی سندھ کے اسی لیے میں نے کہا نا کہ زرداری صاحب اگر لیڈ کریں تو اچھا زرداری صاحب لیڈ کریں گے. پہلے تو اپنے کیسز کے بارے میں ذرا کچھ قوم کو بتائیں کہ بھائی یہ اتنا کچھ مواد ان کے اوپر ویری شارٹ ٹائم جسٹ ون لائن آپ ذرا اس کو کیا ہے. جی میں مختصراً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں مجھے کوئی جان نہیں لگتی. سندھ سے نکل کر اسلام آباد تک آنا, پی ایم ایل این نے ماضی میں کوشش کی, لاہور ذرا اسلام آباد سے تھوڑا آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب اگر اس لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے تو اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی. آج کے پروگرام کو وقت ختم, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.